नाज़रीन प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बहुत ही अहम मौजू जिस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, ताज महल दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है और आगरा में दरियाए जमुना के किनारे संगमरमर से तामीर करदा ताज महल मुग़ल फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार समझा जाता है। और यूनिसेफ ने जी कहा है कि इंडिया में मुस्लिम फ़न तामीर का नगीना और दुनिया का एक अजीम शाहकार है ये। और तारीख के मुताबिक ताज महल मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी मलिका मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाया था, जहां अब शाहजहां और मुमताज़ महल दफन है। मगर भारत में ताज महल के तारीख और हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है, जो कि वो करता रहा है अपनी फिल्मों के ज़रिए। और ताज महल पर जी भारत में द ताज स्टोरी के नाम से एक फिल्म बनाई गई है और उसका ट्रेलर भी जारी कर दिया गया। इस फिल्म को 31 अक्टूबर को सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा, मगर ये फिल्म रिलीज होने से पहले तनाज़े का शिकार हो गई है। इस फिल्म में ये दावा किया जा रहा है कि ताज महल एक मकबरा नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर है। इस फिल्म में तारीखी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने पर सोशल मीडिया पर शदीद तशवीश और गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है और इसे एक शर्मनाक प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है। और माहिरीन के मुताबिक 2015 से लेकर 2024 तक हिंदी सिनेमा ने फिल्मों के ज़रिए मुस्लिम तारीख़ और हक़ाइक़ को मस्ख़ करके तासुब पसंद मोदी सरकार के बयानिए को आगे बढ़ाया। मुग़लिया दौर के बादशाहों और सल्तनत अहद के सुल्तानों को बेरहम और जालिम दिखाने का मकसद मुसलमानों को हदफ बनाना है, क्योंकि ये फ़िल्म एक ऐसे वक्त में रिलीज़ हो रही है जहाँ बिहार में रियासती असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। इन इंतखाबात में पोलराइजेशन या मज़हब की सियासत बहुत हद तक काम करती है। इसी पर बात कर लेते हैं। मारूफ तारीखदान प्रोफेसर डॉक्टर खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि तारीख को मस्ख़ करने की कोशिश हो रही है। पहले बाबरी मस्जिद जो है वहाँ पर दावे हुए और अब ताजमहल को, मेरा ख्याल है वो जो ताज होटल बनाया गया उससे दिल नहीं भरा कि अब इसको भी हथियाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। क्या मौरख़ीन इस बारे में कहते हैं? देखिए, मौरख़ीन का एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि वो सिर्फ़ हक़ाइक़ को जो है वो लेके चलते हैं और वो हक़ाइक़ जिनका कि हमें बार बार मुख्तलिफ़ किताबों में हवाले मिलते हैं और इस हवाले से हमें बहुत क्लियर कट जो बातें पता चलती हैं वो यही कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बात ये भी है कि मैं फ़िल्म में थोड़ी मैं फ्रीडम दे देती हूँ कि फ़िक्शन है, चलिए कुछ इसमें, लेकिन जब वो फ़िक्शन रिपीटेडली ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करें जो मिसलीडिंग हो। अब देखिए ना, जैसे मैं अब कहती हूँ कि इन्होंने बड़ी मशहूर अकबर जोधा बनाई। जोधा बाई जो हैं वो कभी भी अकबर की बीवी थी नहीं। जोधा जो हैं वो बुनियादी तौर पे जहांगीर की बीवी थी। तो उनकी बहू साहिबा जो थी उनको पकड़ के इन्होंने अकबर की बेगम बना दिया और उसके बाद जो इन्होंने किस्से, फिर पद्मावती का कोई कैरेक्टर तारीख में फिक्शनल है। अब वो भी कोई 400 साल के बाद, अलाउद्दीन खिलजी के 350-400 साल के बाद एक शायर ने एक नज़्म लिखी, मुस्लिम शायर ने, एंड इट वाज एन एपिक काइंड ऑफ थिंग ना। तो उसके ऊपर इन्होंने पूरे का पूरा फसाना। फिर अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हीरा मंडी आई, जिसका लाहौर से हीरा मंडी से कोई किसी किस्म का ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। तो जब ये पै दर पै ऐसी हरकतें होती हैं तो फिर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये बाय चांस नहीं है, ये बाय डिज़ाइन है। और जिसमें हम नेगेटिविटी ही की तरफ लेके जा रहे हैं तो फिर इंसान जो है उस पर फिर सोचता है कि कमल साहिबा, हम मूवीज़ में देखते ही हैं मुसलमानों को तो बहुत ही क्रिमिनल विलन के तौर पर दिखाते हैं और इस तरह की मूवीज़ बनाते हैं और उनका मकसद ही मुसलमानों को टारगेट करना होता है। अब इस मूवी में भी यही मकासद है, यही कोशिश है उनकी कि अगेन मुसलमानों को टारगेट करें। ये बड़ी अहमगाना सी एक बहस शुरू हुई है और इसको 1980s से एक्चुअली इसका आगाज़ हुआ था। और मैं थोड़ा अपने मैं तारीख़ में कोई गलती ना करूं तो मैं एक रेफरेंस ज़रूर यहाँ पे कोट करूँगी। एक साहब थे जी, पुरुषोत्तम नगेश ओक साहब, PN ओक। उन्होंने तारीख़ पे खुद साख्ता तारीख़दान थे और उन्होंने फ़ैसले करने शुरू कर दिए और उन्हीं फ़ैसलों में से मैं चंद फ़ैसले अगर पढ़ के सुनाऊँ कि उन्होंने फरमाया कि जी क्रिश्चियनिटी जो है वो बेसिकली क्रिश्चनिटी से है, कृष्णा के उससे। तो उन्होंने कहा जी कि हज़रत ईसा जो हैं वो हिंदुस्तान आए थे और फिर यहाँ से वो हिंदू मत सीख के गए, उन्होंने फिर उसको अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि जी इब्राहिम जो है वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है,
جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے تو وہ کہتے ہیں جی برہما، کہ یہ تو برہما سے ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ حضرت سادہ یہ سرسوتی سے ڈیرائیوڈ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جو ایون موزز حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ جی یہ مہیش کے نام سے جو ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ویٹیکن جو ہے وہ بھی ایک ہمارا مندر تھا، اور ویسٹ منسٹر ایبے جو ہے وہ بھی ہمارا ایک مندر تھا. اور 1989 میں انہوں نے صاحب نے ایک پمفلٹ لکھا، اور اس پمفلٹ میں ہمیں اس سے پہلے وہ یہ بات کرتے آ رہے تھے، تو وہاں سے انہوں نے بات شروع کی کہ تاج محل جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک مندر ہے جس کو کہ ایک ہندو راجا نے بنوایا تھا، اور اس کو شاہ جہان نے غاصبانہ طریقے سے ہتھیا لیا. اب جب انہوں نے رٹ فائل کی اسی کی بیس پہ انہوں نے ریٹن جی تب سے فائل ہوتی ہے. تو بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر ظاہری بات ہے ریسرچ ہوئی. تو اے ایس آئی ہے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بڑے اسٹرانگ ایویڈنسز دیے. اور وہ جو ایک 22 کمروں کی مت ہے کہ جی 22 کمرے اس کے بیسمنٹ میں ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 22 کمرے نہیں ہیں. اچھا، وہ ایک پیسج ہے لمبا، اور اس میں دروازے لگے ہوئے ہیں. مغل آرکیٹیکچر میں ہمیں کمرے نہیں ملتے، ہمیں پیسیجز ملتے ہیں جن میں انٹرنسز ہوتی ہیں. تو وہ یہ چیز ہے وہاں پر. اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی آرکیالوجی کے لوگ تھے انہوں نے فوٹوگرافس ویڈیوز ریلیز کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ صرف خالی کمرے ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے. بلکہ اگر آپ اے ایس آئی کی جائیں ویب سائٹ پہ تو وہ تصویریں موجود ہیں ان 22 کمروں کی، جس کی آج کل وہ ریسٹوریشن کر رہے ہیں. اور جب عدالت نے ان کو فیصلہ دیا یہ اوک صاحب کو، تو ان سے کہا کہ اوک صاحب یہ اب میں نے پڑھا ہے مختلف جگہوں پہ کہ آپ کو لگتا ہے کوئی بھیڑ کاٹ گئی تھی جو آپ نے یہ تھیری دے دی. Now I'm talking about 1980s جب ان کی تھیری کا مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن وہ پھر اس کو مختلف سیاسی عزائم کی وجہ سے اب اٹھا لیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت شدید قسم کی جو ہے وہ بحث بن گئی ہے. اچھا خالی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف جو قدیمی عمارتیں ہیں وہی نہیں، یہ تو مذاہب کو، یہ تو پیغمبروں کو، سب کو ہی اپنے ساتھ ہی نتھی کرنے نکلے. انہوں نے اصل میں بات یہ ہے، میں قدیم ہندوستان کے فلسفے کی اور ساؤتھ ایشیا کا جو ایک رول ہے دنیا میں اس کی بڑی موترف ہوں، اور میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آنا شروع ہو گیا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی ہر چیز، ہر ڈسکوری، ہر تھیری، ہر فلسفی ہندوستان سے چلی یا ہر مذہب یہاں سے چلا. مانا اس خطے کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی جو مذاہب آئے، جو عمارتیں بنی، جو کچھ بھی ہوا وہ یہاں سے. اب دیکھیے نا ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ تو یہ تک بتا رہے ہیں کہ جی ہم موبائل یوز کرتے تھے تو ٹیپ کے اوپر ہم کرتے تھے، تو ہم جی پی ایس استعمال ہو رہا ہے. اور وہ ایک عجیب قسم کی انہوں نے جو تھیریز دینی شروع کر دی ہیں. میرا خیال ہے وہ تھیریز جو ہیں وہ بہت احمقانہ ہیں کہ آپ تاریخ سے ہٹ کے. تو انٹرنیشنلی کوئی فیکٹ چیک نہیں ہوتا، کوئی جو پھر ہیں کتابیں لکھ کے انہیں آئینہ دکھاتے ہوں کہ یہ اس کے دلائل ہیں، آپ کیا بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں، بیس لیس آپ کے پوائنٹس ہیں. دیکھیے تاریخ کے بارے میں لکھنا ایک بڑا مشکل کام ہے، اور جب ہم لوگ اس کے بارے میں لکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اس کو 1000 جگہ پہ کاؤنٹر چیک کرتے ہیں. کاؤنٹر چیک کرنے کے علاوہ جو پیرلل ہسٹریز ہوتی ہیں، ایک یہ بڑی مت ہے کہ جی مغلوں نے اپنی تاریخ لکھوائی، لیکن اس دور میں پورا ہندوستان کا علاقہ ہے، بہت ساری پیرلل ہسٹریز بھی لکھی گئی تھی جن کو ہم رائٹرز کنسلٹ کرتے ہیں اور پھر ایک کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں. جس کنکلوژن پہ تاریخ دان پہنچتے ہیں پھر اس کا پیئر ریویو بھی ہوتا ہے. ایک اور گروپ ہوتا ہے جو کہ ہماری اس فیکٹ جو بھی ہم پریزنٹ کرتے ہیں اس کو ویٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ بات آگے کسی پہ کانفرنس میں پڑھی جاتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو بھی کچھ سوچنا چاہیں اور اس کے بعد وہ آپ پبلک کو پیش کرتے ہیں، یہ تو ہیلوسینیشن، بہت صحیح لفظ استعمال کیا. انہوں نے فالس قسم کی خود سے ایک تاریخ بنا لی ہے. ایکچوئل میں تاریخ کیا ہے تھوڑی سی اگر بیان کر دیں تو. ایکچوئل تاریخ بڑی سادہ سی ہے، اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے. پہلے تو میں نے جیسے کہا کہ جودھا بھائی جو ہے وہ کبھی بھی اکبر کی بیوی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا، جیمز ٹراڈ. اس نے کہیں ایک کتاب میں غلطی سے لکھ دیا جودھا بھائی کا، کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں
کہ جب انگریز بھی یہاں پر آئے تھے ان کو نہ یہاں کی زبان، تاریخ، کلچر کچھ نہیں پتہ تھا، صحیح۔ تو وہ جو سنتے تھے جو سنتے تھے اس کے بعد جو ان کو سمجھ آتا تھا صحیح۔ اس کے مطابق وہ لکھ دیتے تھے۔ چنانچہ اوکے، بہت بڑا گیپ تھا ایک۔ یہ ایک بہت بڑا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں تو ہم نے ان کی لکھی کتابوں کو بالکل ہی جو ہے وہ آسمانی کتابیں مان کے جی۔ ہم اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتے، اس میں بہت غلطیاں ہیں۔ صحیح۔ تو اکبر کے راجپوتانہ کے جو مختلف راجے تھے ان سے تعلقات بنے، تو راجپوتانہ کے جو راجوں نے اپنی بیٹیاں جو ہیں صحیح۔ مغل دربار میں دیٹ واز اے پولیٹیکل میرجز، صحیح۔ ان پولیٹیکل میرجز کے نتیجے میں اکبر کی شادی جو ہے وہ ایک راجپوت کی شہزادی سے ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جہانگیر کی شادی جگت گسین، ٹھیک، جگت گسین جو ہیں وہ شاہ جہان کی والدہ ہیں، صحیح۔ اور ان کی اچھا جودھا بائی لفظ کا مطلب ہوتا ہے لیڈی فرام جودھ پور، اوکے، صحیح۔ تو یہ جگت گسین جو تھیں یہ جودھ پور کی تھیں، تو بنیادی طور پہ اکبر کی بہو ہیں اچھا، جو جودھا بھائی ہیں، جودھا بھائی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کوئی نہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، تو شاہ جہان کے دور تک آتے آتے راجہ مان سنگھ آپ نے نام سنا جی، ہوگا، جی۔ اسی فیملی کے ایک سپوت تھے راجہ جے سنگھ۔ ٹھیک، راجہ جے سنگھ کی جمنا کے کنارے حویلی تھی بہت بڑی، تو جب ممتاز محل کی 1631 میں ڈیتھ ہوتی ہے تو شاہ جہان نے سوچا کہ میں اس طرح کا کوئی مقبرہ اپنی بیوی کے لیے بنواؤں، تو اس کو یہ جگہ پسند آئی، تو اس نے راجہ جے سنگھ سے کہا کہ یہ میں لینا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ تو یہ خاندان پورا 3 نسلوں سے اتنا مغلیہ حکومت کا نمک خوار رہا کہ جے سنگھ نے کہا کہ میں یہ آپ کو مفت دے دیتا ہوں اور آپ اس پہ جو کرنا چاہیں کر لیں، لیکن شاہ جہان نے کہا کہ میں یہ مفت نہیں لوں گا، چنانچہ اس کے بدلے میں راجہ جے سنگھ کو 4 حویلیاں اور دی گئیں۔ صحیح۔ اس کا ایک باقاعدہ عہد نامہ ہوا، اوکے، یہ 28 دسمبر 1633 کو صحیح۔ یہ عہد نامہ ہوا جس میں کہ سٹیمپ لگی، اور شاہ جہان نے وہ جائیداد جو ہے جے سنگھ کے حوالے کی۔ فطرت سے آشنا تھے، دور اندیشی کا مظاہرہ کیا اس کے بعد جی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو تعمیرات بنانے کا بڑا شوق تھا۔ شاہ جہان کی تعمیرات جو ہیں وہ میں دنیا ان کو انجینئر بادشاہ کے نام سے یاد کرتی ہیں، اور جب وہ آرکیٹیکچر میں کام کرتے ہیں تو میرا خیال ہے دنیا کی بہترین عمارات جو ہیں وہ انہوں نے بنائی۔ یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں، اگر کوئی تھوڑی ریسرچ کرنا چاہے تو جے پور کی کچھ ویب سائٹس ہیں، وہاں پر آپ کو یہ ڈاکیومنٹ کر آن لائن مل جاتا ہے یہ شاہ جہان والا، جس میں یہ زمین خریدی گئی اور حویلی کے اوپر تاج محل۔ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو ہم مثال سنتے ہیں نا، آج بھی کوئی بڑا اچھا کھانا بنا دے، کوئی چیز کر دے کہ اس کے ہاتھ کٹوا دی جائے، تو یہ کوئی ہوا تھا یا یہ بس ایک ویسے ہی کوئی کہانی ہے جو کہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے کہ ہاتھ کٹوا دیے گئے تھے؟ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان کا تو چلیے کہانیاں بنانا، میں کہتی ہوں نا ان کا تو حق ہے، ان کے دل میں اتنی نفرت ہے، لیکن ہمارے بھی جو کچھ سو کالڈ لبرلز ہیں وہ فٹ ہر وہ بات جو ہمارے بزرگوں کے یا مسلم لیگیسی کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کو گلے سے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان سے زیادہ یہ پرچار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کی میں آپ کو سادہ سی وجہ بتا دیتی ہوں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ شاہ جہان انجینئر بادشاہ، اس نے بہت عمارات بنائی۔ جس وقت تاج محل بن رہا تھا اس وقت پورے ہندوستان میں بہت شاندار عمارات بن رہی تھیں۔ اب ان عمارات کی آرکیٹیکچر، پھر ان کی امبیلشمنٹ، مثلا وہاں پہ کاشی کاری ہو رہی تھی، پیاترا دورہ ہو رہا تھا، ہو رہی تھی، اور جن لوگوں نے اس تاج محل میں کام کیا وہ ان باقی عمارات پہ بھی کام کر رہے تھے۔ جہانگیر کا مقبرہ یہ بھی انہی دنوں کی کنسٹرکشن ہے، اور وہ ایک جگہ کام ختم کرتے تھے اور دوسری جگہ جاتے تھے، دوسری سے تیسری جگہ، اور یہ پوری ایک لڑیاں تھیں جو 400 300 سال کام کر رہی تھیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اب تاج محل کی تکمیل میں کہتے ہیں کہ 22,000 ورکرز نے کام کیا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جی تاج محل مکمل ہو گیا، اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا یہ جو 22,000 لوگ ہیں ان کے ہاتھ کٹوانے ہیں۔ اب ذرا 22,000 لوگوں کے ہاتھ کٹوانا شروع کیجئے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ جی جمعرات کو ایک کا کٹے گا تو پیر والے دن کا تمہارا کٹے گا، تو بدھ والے دن تم آ جانا، اور سارے لائن میں یوں کر کے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹ کاٹ کے جو ہے شاہ جہان پہ کوا رہا ہے۔ یعنی یہ تو آج پتہ چل گیا کہ اب آپ نے یہ مثال نہیں دینی، یہ مثال غلط ہے۔ میں ان سے زیادہ مجھے شکوہ کچھ اپنے لوگوں سے
अटेंशन सीकर है ना वो, जरा जी, कुछ थोड़ा मैं सा हवा हमेशा- के मुखालिफ बात करते हैं कि वक्त लोग की attention किल्लत है लेंगे। और बातें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और तारीख के बारे में आपके जानना साथ कोई बहुत और ज्यादा सेशन जरूरी हमें है। रखना और पड़ेगा। सेशन रखना पड़ेगा। बहुत जरूर, शुक्रिया कंवल thank you so साहिबा। much. और